सब इबादत के लिए मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर के बाद हम पाक में भी शामिल होंगे और खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करेंगे। आमीन। मेरा आपसे एक सवाल है और इस सवाल में आपने मुझे बताना है कि सोचना है आपने कि आप उस चीज़ को कहाँ तक अचीव कर चुके हैं और कहाँ तक दौड़ रहे हैं। आज के कलाम का उन्वान है माय डेस्टिनी, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल। जमीन पर हम देखते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है और फैमिली में होता है, खानदान के अफराद, खास तौर पर पेरेंट्स, माँ बाप ये सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा जो है इसकी मंजिल ये है कि एक डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बड़े अच्छे ओहदे पर जाएगा। ये उसकी मंजिल को तयन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब आप बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने बारे में सोच विचार करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे उस मंजिल तक पहुंचे या उनकी मंजिल क्या है। और बहुत से लोग, मैं आपको बताऊं, फेल हो जाते हैं और चंद लोग जो हैं उस मंजिल पर तक पहुंच जाते हैं, उसको अचीव करते हैं। और खुदा का बंदा पालूस जो है अपने बारे में कहता है, जब उसे गैर कौमों में खुशखबरी का भेद मिला और उसने वो भेद बांटा और कलीसियाएं कायम की और खुदावंद के नाम को जलाल दिया, और उसने कहा कि मैं अच्छी दौड़ चुका हूं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी मंजिल को पा चुका हूं। तो आज आप सोचें कि आपकी मंजिल क्या है, कि अभी आप रास्ते में हैं। बहुत से लोग सारी जिंदगी उस रास्ते में गुजार देते हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप अपनी मंजिल को हासिल करें। जो आपकी मंजिल है वो कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, आपका एक बड़े घर का ख्वाब हो सकता है जिसमें स्विमिंग पूल हो, आपकी जिंदगी में किसी मुल्क का ख्वाब हो सकता है। ये आपकी मंजिल है। तो आज आप देखें कि आपने वो मंजिल पाई है या नहीं। आपका ख्वाब छोटा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि बड़े बड़े आप ख्वाब देखें, लेकिन देखना यह है कि क्या आपने वो अचीव किया है, क्या आपने वो रिसीव किया है, क्या आपने वो हासिल किया है। ये बहुत जरूरी है। आमीन। तो जरा सोचें, माय डेस्टिनी, मेरी मंजिल। कितने लोग जो है वो मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं? जरा हाथ दिखाएं हमें, मुझे पता चले कि अभी काफी लोग हैं जो मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी मंजिल यानी योर डेस्टिनी, माय डेस्टिनी, उसको पा लिया है, रिसीव। वाह, जरा तालियां बजाएं जिन्होंने पा लिया है। वेरी गुड। यहाँ पर ऐसे भी हैं जिन्होंने पा लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। और बहुत से लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखनी, खुदा हर चीज को बनाने से पहले उसने उसकी डेस्टिनी डिसाइड की है। गौर से सुने, ये बड़ा भेद है, मेरी दुआ है आपको समझ आ जाए। खुदा ने हर चीज को पैदा करने से पहले, बनाने से पहले, या यूं कहें सादा अल्फाज में, शुरू करने से पहले उसकी मंजिल को डिसाइड किया है। आमीन, आमीन। इसका सादा तरीका समझने का ये है, सब मेरी तरफ आप देखें, सब देखें मेरी तरफ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, कुछ लोग मुझे नहीं देख रहे, सब देखें। ये खुदा ने किसी चीज की मंजिल बनाई है, एंड पॉइंट, या यूं कहें कि इख्तितामिया या डेस्टिनी बनाई है। खुदा पता है क्या करता है? ये उसने आगाज बनाया है। ये क्या बनाया है? आगाज। वो क्या करता है? पहले मंजिल को बनाता है। ये पहले बनाई है उसने डेस्टिनी, उसने क्या बनाई है? पहले। उसके बाद आगाज बनाता है और फिर क्या करता है? फिर कहता है अब शुरू करो। तो जाना कहां पर है? तो पहले क्या बनाया खुदा ने? पहले क्या बनाया है? कितने लोगों को पता है कि आदम को खुदा ने इतना छोटा सा बच्चा बनाया था? छोटा बच्चा, किसी को भी नहीं पता क्या बनाया था उसने? पूरा इंसान बनाया था, बड़ा मंजिल। जो आपकी डेस्टिनी है ना, वो खुदा पहले डिसाइड करता है। और फिर क्या करता है? यहां से क्या करता है? आगाज।
پھر آپ نے اس آغاز سے چلتے ہوئے اس ڈیسٹنی تک پہنچنا ہے. پریز لاڈ، ہاللیلویا. اور ایک بات یاد رکھیں، آپ نے دو چیزیں اس سے پہلے کے حوالہ پڑھوں، دو باتیں، دو لفظ آپ نے یاد رکھنے. پہلا لفظ ہے ریسیونگ، جس کا مطلب ہے لے لینا، حاصل کر لینا، پکڑ لینا اور تھام لینا، ریسیو کر لینا. دوسرا ہے اچیونگ. اچیونگ کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو اپنے زور سے حاصل کر لینا، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے مرتبے سے اچیو کر لینا، یعنی وہاں پہنچ جانا. دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، ریسیونگ اور اچیونگ. کچھ لوگ جو ہیں وہ خواب میں ہی، نیند میں ہی، خدا کی حضوری میں، مذبح پر دعا میں ہی ریسیو کر لیتے ہیں. اور کچھ کیا کرتے ہیں، دن رات اس منزل کی طرف دوڑنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں اور بڑی ہمت مارتے ہیں اور پھر جا کر اچیو کرتے ہیں. تو ریسیونگ اور اچیونگ میں فرق پتہ کیا ہے؟ کہ ماما آپ کو کھانا بنا کے دے دے تو آپ کیا کر لیں؟ بیٹھے بیٹھے ریسیو کر لیں. اور اچیونگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ خود جا کر چولہا جلائیں، چیزوں کو سیٹل کریں اور پھر اسے پکائیں اور پھر کیا کریں، اسے حاصل کریں. کون سی چیز اچھی لگتی ہے؟ ادھر سے بنی کی آواز آئی ہے، ریسیونگ. بنی کے لیے ذرا تالیاں بجائیں. آج بنی مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا جب یہ ڈرم بجا رہا تھا. بھی اس کے بارے میں بات کروں گا اسی کے دوران میں. خدا نے اسے بڑی برکت دی ہے اور خداوند بتا رہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے بنی، یہ خداوند کے فضل سے بہت آگے جائے گا. آمین. ذرا بنی کے لیے تالیاں بجائیں. یہ پروفیٹک ورڈ ہے، اس کے لیے خداوند اس سے بہت برکت دے گا. تو آئے ہم دیکھیں مائی ڈیسٹنی، میری منزل. یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے 8 آیت تک میں آپ کے لیے خدا کا کلام پڑھوں گا. اور آپ نے اپنی منزل کو، پہلے بہت سے لوگوں کو تو بعض اوقات اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ چلتا، لیکن آج میں آپ کو آپ کی منزل بھی بتانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اسے ریسیو کریں. آمین. یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 4 آیت سے کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں بلوچا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے. آمین. دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک. آمین. خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. آمین. سب کہیں آمین. My destiny is kingdom and priesthood. میری منزل بادشاہی اور کہانت ہے. یہ خدا کا ڈسیژن ہے میرے بارے میں، اور یہ خدا کا ڈسیژن ہے چرچ کے بارے میں، کلیسیا کے بارے میں، آپ کے بارے میں. آپ کی جو ریئل ڈیسٹنی ہے وہ کنگڈم اینڈ پریسٹہڈ ہے، بادشاہی اور کہانت ہے. اور بادشاہی اور کہانت جو ہے یہ بینگ کا مطلب ہے وجود. ایک ہوتا ہے ڈوئنگ، یاد رکھنا ہے ڈوئنگ. 2 لفظ یاد رکھنے، بینگ اینڈ ڈوئنگ. بینگ کا مطلب ہے ہونا، شخصیت کا ہونا، وجود کا ہونا، آپ کا ہونا. ڈوئنگ کا مطلب ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کریں گے. تو آپ کیا ہیں؟
دیکھیں جو مچھلی ہے، جب آپ کہتے ہیں مچھلی ہے تو وہ اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی میں آپ نے زندہ رہنا ہے. پانی جو ہے یہ آپ کے لیے انوائرمنٹ ہے، یہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اسے نکالیں گے تو وہ مر جائے گی. کتنے لوگوں نے پرندوں کو اڑنا سکھایا ہے؟ کوئی آپ بتا ہمیں سے ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جی میں نے کبوتر کو اڑنا سکھایا ہے، میں نے چڑیا کو اڑنا سکھایا ہے؟ اس کی انوائرمنٹ فضا ہے. پرندوں کی انوائرمنٹ کیا ہے؟ فضا ہے. ان کا وجود وہاں پر ہے، وہ انہیں اڑنا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اڑتے ہیں. مچھلی کی انوائرمنٹ کیا ہے؟ پانی. اور پرندوں کی انوائرمنٹ کیا ہے؟ کیا ہے جی کوئی بتا سکتا ہے؟ فضا ہے. آپ کی انوائرمنٹ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ عبادت. ویری گڈ. اور بتائیں آپ کی انوائرمنٹ کیا ہے؟ کلیسیا. ویری گڈ. اور خدا کا کلام. بتائیں آپ کی انوائرمنٹ کیا ہے؟ کس نے کہا ہے خدا ان کی ضروری؟ زوردار تالیاں اس بیٹی کے لیے. The presence of Lord is our environment. باغ عدن خداوند نے اپنی حضوری وہاں رکھی تھی. پریزنس. مچھلی کی انوائرمنٹ پانی ہے، پرندوں کی انوائرمنٹ فضا اور ہوا ہے. ہر جاندار کی ایک انوائرمنٹ ہے. آپ اسے اس سے باہر نکالیں ذرا اور دیکھیں کہ وہ زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا. وہ مرنا شروع ہو جائے گا. ایک ٹائم آئے گا وہ مر جائے گا. Our environment is presence of God. خدا کی حضوری ہماری انوائرمنٹ ہے. خدا کی حضوری میں ہم اچھلتے ہیں، گاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی انوائرمنٹ میں ہیں. اور وہاں پر اس کی انوائرمنٹ میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنی منزل کو سمجھتے ہیں، پاتے ہیں، لیتے ہیں. اور اس کا پروسیس، آپ کی منزل کیا ہے یہ دیکھیں. 6 آیت میں خداوند آپ کو منزل بتا رہا ہے. لکھا ہے اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. آمین. What we are. ہم کیا بنائے گئے ہیں؟ ہم بادشاہی، کنگڈم بنائے گئے ہیں. ہم کنگز بنائے گئے ہیں. ہم کاہن بنائے گئے ہیں. یہ ہماری ڈیسٹنی ہے. یہ ہر شخص کی ڈیسٹنی ہے جو اپنی کنگڈم میں اور اپنی بادشاہی میں اور اپنی کہانت میں آ جاتا ہے، وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اور آپ کہیں گے کہ ہر شخص کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، کنگ بن سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا، یہ بھید آج آپ نے لے کے جانا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. آمین. اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. میرا آپ سے سوال ہے، ہاتھ کھڑا کرنا ہے آپ نے. کتنے لوگوں کو پتا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو اس کی بادشاہی کی تلاش کر رہے ہیں؟ سب کر رہے ہیں. کتنے لوگوں نے اس کی بادشاہی تلاش کر لی ہے؟ ویری گڈ. کتنے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کی بادشاہی کہاں ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس کی بادشاہی کہاں ہے؟ ویری گڈ. سنیں غور سے، اس کی بادشاہی کہاں پر ہے؟ اس کی بادشاہی آپ کے اندر ہے. اور وہ تلاش اندر ہی تلاش کرنا ہے. اور وہ کیسے ملتی ہے؟ وہ ان بچوں کو دیکھیں، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں. بنی ادھر آ جائے ذرا. یہ اور اگر ہنی بھی آ سکتا ہے ادھر قریب ہی ہے تو آ جائے. تو بنی آپ اپنی اس پوزیشن پہ بیٹھو. غور سے سننا ہے آپ نے. یہ بڑا اہم، کیونکہ آج آپ اپنی منزل لے کر جائیں گے. جو بنی کی بادشاہی ہے نا، کنگڈم، رول کو اس کے وسیلہ سے اس کے اندر ہے. آمین. یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کی، جو ڈرم اس کے آگے پڑا ہوا ہے. بنی آپ اس ڈرم پر بادشاہی کر رہے ہو.
آپ ہر کیونکہ ہم نہیں کر رہے بات آئی ایم ناٹ کنگ آف دس ڈرم, یو آر دا کنگ. تو آپ کو پتا ہے اس کی بیٹ کا ان سارے انسٹرومنٹ کے ہر پارٹ کا آپ کو پتا ہے. یو آر دا ماسٹر آف دس ڈرم. ماسٹر کا مطلب یو آر دا کنگ آف دس ڈرم. آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ منزل جو ایک ڈرمر پوری دنیا میں, کیونکہ بڑے بڑے ڈرمرز ہیں, آپ 2-3 کے نام بتا سکتے ہیں جن کو جانتے ہیں پوری دنیا میں, کوئی ڈرمر کا نام جو فیسینیٹنگ ہو آپ کے. مائک میں جینی ہے اور ہینری کیریسن ہے اور ایک مائک ٹارسن ہے. تالیاں بجائیں. بچے کو پتا ہے ناموں کا. آپ میں سے کسی کو نام, ابھی جو نام بولے نا, کوئی نام بول سکتا ہے, ذرا ہاتھ کھڑا کرے, ریپیٹ کر سکتا ہے. کوئی نہیں کر سکتا. یہ بچہ ہے جسے پتا ہے اس ڈرم کا, اور وہ جو کنگز ہیں اس ڈرم کے کنگز ہیں ان کا پتا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو اچیو دیٹ نیم؟ یہ بھی اس بچے کے اندر وہ بادشاہی ہے یہاں پر, یہ اس کو تلاش کر رہا ہے, اس کو اچیو کرنا چاہتا ہے. یہ کنگڈم ہے. یسوع اس کنگڈم کی بات کر رہا ہے. پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. ہر ایریا میں کنگڈم خدا نے رکھی ہے, وہاں پر آپ کنگ خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. اس پوزیشن میں آپ کو کنگ دیکھنا چاہتا ہے, وہاں پر آپ کو کنگ دیکھنا چاہتا ہے. اور اس ایریا میں, اس بزنس میں, اس جاب میں, اس پروفیشن میں, اس جگہ پر کہ آپ وہاں پر کنگ ہوں اور کہیں کہ یہ ہے میری ڈیسٹنی, یہ میری منزل ہے. دس از مائی کنگڈم. یہ میری انوائرمنٹ ہے. اور کتنے لوگوں کو پتا ہے اس میں خداوند کی پریزنس ہے, کیونکہ کنگڈم میں خدا کی پریزنس ہے. خدا نے یہ چیزیں خود اسٹیبلش کی ہوئی ہیں. دنیا میں اتنے ایریاز ہیں, اتنے پروفیشنز ہیں, اتنی چیزیں ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے. جی اب باری آتی ہے ہنی. جی ہنی ذرا کٹار. اور یہ ہنی کو یہ میں اس بچے کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ جب ہمارا چرچ اس ساتھ والی بلڈنگ میں تھا تو خدا نے میرے ساتھ کلام کیا تھا. خدا نے کہا تھا کہ یہ میوزک میں ہائی برین بچہ ہے, میوزک کی کمپوزیشن میں, انسٹرومنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, اور اس چیز کو اچیو کرنے میں. لیکن ابھی منزل پہ نہیں پہنچائیے, یہ بڑھ رہا ہے اس کی طرف. میری دعا ہے, میری آج دلی دعا ہے آپ سب کے سامنے کہ یہ بچہ وہاں پہنچے. اس کے لیے ذرا تالیاں بجائیں. یہ خدا یاد رکھیں, یہ بچے ہم نے اس لیے سامنے لائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کی منزل کیا ہے, آپ نے کیا اچیو کرنا. یہ ایک اشارہ ہے, سمجھے ایک ایریا ہے. تو بتائیں گٹارسٹ جو پسند ہے آپ کو سب سے زیادہ انسپائرنگ, اس کا نام ذرا بتائیں. پال گلبرٹ. یہ نام یاد رہے گا آپ کو, بڑے مشکل نام ہے. جی اسٹیو آئی ہے, اور مائیکل اینجلو. تعلیم دیں اتنی کافی ہے, بہت سے ہوں گے لیکن سنے غور. کہنے کا مطلب اس کا ایریا جو ہے گٹار جو ہے نا, اس کا یہ چھوٹا ایریا. میں آپ کو میں پروفیٹکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. Your guitar is smaller area. You're king of that area, smaller area. Smaller area کی بھی ہوتی ہیں kingdoms. جیسے یہ کالونی ہے نا, یہ smaller area ہے. اس کا king پتہ ہے کون ہے؟ میں بتاؤں, ملینیم کنگڈم چرچ. اس کالونی کا king کون ہے؟ ملینیم کنگڈم چرچ. آمین. یہ smaller area, یہ smaller area کا اس طرح یہ ایریا بڑھ جائے گا. آپ کا جو ایریا ہے وہ میوزک ہے, خداوند کلام کرتا ہے. آپ نے اس کا کنگ بننا ہے. آپ نے بنی کو بتانا ہے کہ اس کی بیٹ کو اس طرح کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ نے ابراہیم کو بتانا ہے کہ اس گٹار کو یا اس انسٹرومنٹ کو اس طرح سے لائیں, اس ووکل کو یہاں لائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. آمین. 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 بات سمجھ, تب آپ اس کنگڈم کو اچیو کریں گے. یور کنگڈم از براڈر. آمین. پریز لارڈ. ہاللیلویا. زوردار تالیاں بتائیں ہنی کے لیے. میری بات ان کو سمجھ آئیے, ذرا ہاتھ پھر دکھائیں. آپ کو سمجھ بھی آنی چاہیے. پریز لارڈ. غور سے سنیں, غور سے سنیں. چکن پکانے کا کون کنگ ہے ذرا بتائیں مجھے, جو کہ یہ اس کے بھی ہاتھ کا نہیں کھانا, اس کے بھی ہاتھ کا نہیں کھانا, اس کے ہاتھ کا چکن کھانا ہے. ذرا ہاتھ دکھائیں. KFC. ذرا تالیاں بجائیں KFC کے لیے بھی. کوئی ایسا ہے جو کہ KFC کا چکن نہیں کھانا؟ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں. غور سے سنیں, اس میں بھید پائے جاتے ہیں. یور ڈیسٹنی, کہاں پر آپ زندگی بسر کر رہے ہیں,
کس ایریا میں آپ رہ رہے ہیں, کیا آپ لینا چاہتے ہیں, کہ ہوا کے پھیڑوں پر ہی گھوم پھر رہے ہیں. کوئی جب کسی ٹائم پہ اس ایریا میں نام لے گا تو پھر آپ نے منزل اچیو کی ہے. ہنی نے اور بنی نے کوئی نام لیے نا یہاں پر, لیے کہ نہیں لیے؟ جس لمحے کسی ایریا میں کوئی نام لے گا کہ یہ شخص مجھے اس ایریا میں چاہیے جو یہ کام کرے, پھر میں تسلی پاؤں. یا یہ میری بہن جو ہے یہ میرے لیے یہ کھانا بنائے تو پھر میں سمجھوں گا کہ I achieved it, I received it. یہ ایریاز ہیں. تو یہاں پر جب خدا نے انسان کو بنایا نا تو سب سے پہلے اس نے کنگڈم دی تھی, اس زمین کی کنگڈم. ایک انسان سے اس نے شروع کیا تھا, پھر 2 سے, اور پھر یہ کنگڈم خدا نے ہینڈ اوور کی. یہ خدا کا پلان ہے, اس کو سمجھیں آپ. خداوند کا پلان بہت وسیع ہے. اور میں جب دیکھتا ہوں کہ 2 لوگوں سے شروع کیا خدا نے, ایک باغ عدن سے شروع کیا, ایک چھوٹی سی زمین سے شروع کیا. آج اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں اتنے ملک ہیں, اتنے لوگ ہیں, آپ کسی ہجوم میں چلے جائیں, آپ نیٹ پہ چلے جائیں, آپ کو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں. تو خدا نے کہاں سے شروع کیا؟ 2 سے, اور اس کی منزل یہاں پر ہے. دیکھیں خدا نے کتنے سال اب تک انتظار کیا. تقریباً ایک ایسٹیمیٹ ہے ببلیکل پرسپیکٹو میں 4000 سال سے زیادہ انتظار کیا ہے خدا. اور 4000 سال کے بعد اب تقریباً 7 سے 8 ارب لوگ موجود ہیں دنیا میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پروفیشنز ہیں. میں ایک پریڈکٹ کرنا چاہتا ہوں کتنے پروفیشن ہونے چاہیے. جتنے لوگ ہیں اتنی پروفیشن ہونے چاہیے, کیونکہ ہر شخص کو یونیک بنایا خدا نے اور ہر ایک کو فٹ کیا کہیں نہ کہیں. اور یہاں پر دیکھیں, اگر ابراہیم یہاں پرستش کر رہے ہیں, یہ بنی کے بغیر نامکمل ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, ابراہیم یہاں پرستش کر رہے ہیں نا, یہ بنی, ہنی, زکریا اور سیم اور جان, اس کے بغیر یہ نامکمل ہے. اس کی کنگڈم مکمل نہیں ہوتی. اس کی کنگڈم کب مکمل ہوتی ہے؟ جب ہنی بھی ہو, بنی بھی ہو, زکریا بھی ہو, پوری ٹیم یہاں پر ہو, تب یہ کنگڈم مکمل ہوتی ہے. آمین آمین آمین. آپ کی کنگڈم ایک دوسرے, اور یہ کنگڈم جو ہے یہ انٹر کنیکٹڈ ہے, یاد رکھیں. یہ یہاں پر اس کا کنیکشن ہے, اس کا کنیکشن آپ کے اندر ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہے. لیکن ہر شخص, خدا کیا کہہ رہا ہے, خدا کیا بتا رہا ہے, ہر شخص اپنے اپنے ایریا, اپنے اپنے پروفیشن میں کنگ ہو. جب ڈرم کا نام لیا جائے تو بنی بولا جائے, جب گٹار کا نام لیا جائے تو جان کو بولا جائے, جب ووکل کی بات کی جائے تو ابراہیم بولا جائے, جب انسٹرومنٹ میں یہ پیانو کی بات کی جائے تو زکریا کا نام لیا جائے, اور جب کمپوزیشن کی بات کی جائے تو ہنی کا نام لیا جائے. آمین. زوردار تالیاں بجائے خدا ان کے جلال کے لیے. پریز گاڈ, ہاللیلویا. اس لیے ماہ ڈیسٹنی, آج آپ سوچیں, میں آپ کو آپ کے پروفیشن میں لانا چاہتا ہوں. آپ کا کھانے پکانے کا پروفیشن ہو سکتا ہے, آپ کی کنگڈم جو ہے وہ آپ کا گھر ہو سکتا ہے. کئی تو اپنے گھر میں بھی کنگ نہیں ہے. کتنے ہیں جو اپنے گھر میں ذرا کنگ ہے, ذرا ہاتھ دکھائیں, پتہ چل جائے. شوہر تو ڈریں گے کہ بیوی سے جا کے پکڑ دے. جو کنگ ہے ذرا ہاتھ دکھائیں. ڈر کیوں رہے ہیں؟ یہ دیکھ ڈر کے کر رہے ہیں. کچھ ہیں, کچھ تو سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ کرنا جو ہے نا آدھے سے بھی کم ہے. کنگڈم کا غور سے سنیں. کنگڈم آپ کے اندر ہے یہاں پر, لیکن یہ باہر ظاہر کیسے ہوتی ہے؟ سنیں غور سے. خداوند کہہ رہا ہے نا کہ بادشاہ کی تلاش کرو. کنگڈم یہاں پر ہے, یہاں تلاش یہاں کرنا ہے. اور باہر کیسے نکلنی ہے؟ باہر کیسے نکلتی ہے؟ جب آپ اس زمین پر اپنے ایریا میں, اپنے شعبے میں, اپنے لوگوں میں ارد گرد جو ہے اس میں کنگڈم کو اچیو کر لیں. آمین. جب بھی کوئی کام پڑے تو آپ کا نام لیا جائے, اس کو بنائیں. اس ایریا, یہ ہے اس ایریا کا ماسٹر, اس کو بنائیں, اس شخص کو بنائیں. آمین. کبھی کسی نے کوئی کام پڑھا ہو تو کہا ہو کہ نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کرے گا, مجھے اس پر بھروسہ ہے یہ شخص یہ کام کر سکتا ہے اور پرفیکٹ کام کر سکتا ہے. جب یہ کہیں گے تب یو ہیو
gotten, you have received your destiny. جب یہ جملہ آپ کے بارے میں بولا جائے تو آج جو خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو اس کی منزل پہلے بتائی. کیا کہا؟ آدم اور حوا کو پہلے باب میں، پیدائش کے پہلے باب میں بنایا تو کیا کہا؟ پھلو، بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو. آمین. اور آخری لفظ کیا ہے؟ محکوم کرنا، حکومت کرنا، کنگڈم، بادشاہی. اور پیدائش کی کتاب کا پہلا باب انسان کی بادشاہی کو پیش کرتا ہے. آمین. اور یوحنا عرف کا مکاشفہ جو آخری کتاب ہے وہ بھی انسان کی بادشاہی کو پیش کر رہی ہے. خدا اسے پھرا نہیں ہے. خدا نے جو ڈیسٹنی ڈکلیئر کی ہے وہ اسے چینج نہیں ہوا. اس نے 8ویں آیت میں جو 6ٹھی آیت میں یہ کہا، اور ہم کو ایک بادشاہی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اور کچھ ٹرانسلیشنز میں ہے he has made us kings. جو بادشاہی کا یہاں لفظ لکھا ہے وہاں لکھا ہے kings، بادشاہی، یعنی بادشاہ بنا دیا. آمین. تو پیدائش بھی یہی کہہ رہی ہے حکومت، اور مکاشفہ بھی یہی کہہ رہے ہیں حکومت. تو آپ نے تو کرنی حکومت، ایک دوسرے پہ حکومت نہیں کرنی. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں اب کنگ ہوں یہاں پر، میں کہوں گا میں جی کنگ ہوں، اور چرچ نے جا کر لو جی پات صاحب نے تو کہا تھا جی میں تو کنگ نہ ہوں، تو بس سمجھ لو کہ ہم مارے گئے، ہم رہے. آپ رعایا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسے میں نے سمجھایا. ابراہیم یہاں پر ہے تو یہ اپنے ایریے کا کنگ ہے، لیکن بنی کیا ہے؟ اپنے ایریے کا. ہنی اپنے ایریے کا. اور یہ سارے کنگز ہیں. تو بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ کو بتا سکتا ہے؟ تو اگر بادشاہی کوئی نہ ہو تو یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے ابراہیم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بنی کے اوپر کنگ ہوں، یا ہنی کے اوپر کنگ ہوں، یا کوائر لیڈر ہوں اس لیے کنگ ہوں. یہ ان کے بغیر کنگ نہیں ہے، یاد رکھیں. اور ہنی کا ڈرم بجانا، بنی کا ڈرم بجانا بھی یہاں پر کنگڈم نہیں ہے اگر یہ ٹیم پوری نہیں ہوتی. تو خدا نے فرق ٹیلنٹس دے کر اپنے ایریا کے اب کنگ ہیں، لیکن مل کر ایک ہی بادشاہ، اور وہ کون ہے؟ یسوع ہے. آمین. یسوع کے لیے تالیاں بجا دیں. بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی. اس لیے آج میرا آپ سے سوال ہے بڑا سادہ، اور میری دعا ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئے. کیا آپ نے 10 سال گزارے ہیں، 20 سال، 30 سال، اور آپ ہو سکتا ہے آپ کی عمر 50 سال کے قریب ہو. کیا آپ اس کنگڈم کو اچیو کر سکیں؟ کنگڈم آپ نے ڈھونڈی ہے، آپ کو ملی ہے. ڈھونڈیں اس کو، اپنا ایریا تلاش کریں اور اس میں کام کریں. ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ کا نام لینا شروع کریں گے. یہ بندہ چاہیے مجھے ورشپ کے لیے. فیملیز کہیں گے یہ بندہ مجھے چاہیے ورشپ کے لیے، یہ بندہ چاہیے مجھے دعا کے لیے. یہ شخص جب دعا کرے گا نا، میں نے اسی سے دعا کروانی ہے. یہ آپ کا ایریا ہونا چاہیے. یہ شخص ہے، اسے میں نے بلڈنگ بنوانی ہے، یہ آرکیٹیکٹ بیسٹ ہے. یہ شخص ہے الیکٹرانکس کو سمجھتا ہے، یہ شخص ہے اس پر مجھے بھروسہ ہے، یہ شخص جو ہے نا بیسٹ اس کو کرے گا. آمین. تو عزیزو، آپ کی کنگڈم آپ کا پروفیشن ہے. ایکچولی آپ کا پروفیشن ہے، وہ ٹیچنگ ہو سکتا ہے، میڈیکل ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ایریا ہو سکتا ہے. وہ کنگڈم ہے، آپ کو خدا نے اس کا کنگ بنایا ہے. آپ بھاگیں، دوڑیں، اچیو کریں، نالج حاصل کریں، اس پہ ایکسپرٹیز حاصل کریں، اپنا نام پیدا کریں. اور ایسا نام پیدا کریں کہ آپ پاکستان میں ہوں اور امریکہ میں، آسٹریلیا میں، دبئی میں لوگ آپ کا نام لے رہے ہوں. دیکھیں یہ جو نام ہنی اور بنی نے لیے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا کس ملک سے ہیں، مجھے ان کا کوئی پتا نہیں ہے، لیکن ان کا ایریا ہے، ان کو پتا ہے یہ کون ہے، کہاں سے ہیں. انہوں نے ان کو بچاتے بھی دیکھا ہوگا. ایسے آپ کا نام ہو جائے گا. آمین. اور خدا یہی چاہتا ہے. کتنے لوگوں کو پتا خدا یہی چاہتا ہے؟ خدا یہی چاہتا ہے. خدا نے کہا ہے پہلے خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. آمین. جب آپ اس پروفیشن کو پالیں گے، یعنی بادشاہی کو پالیں گے، تو کون سی چیزیں مل جائیں گی آپ کو؟
روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی, کپڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا, گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا, چیزیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی, تب ملیں گی. اگر آپ کے پاس گھر نہیں نا تو اس کی وجہ یہی ہے ابھی آپ نے بادشاہی کو نہیں پایا. سن لیں غور سے, اگر آپ بھوکے رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی آپ نے نہیں پایا. اگر آپ کے گھر میں آپ جہاز پر اڑنا چاہ رہے ہیں اور سیریں بھی کرنا چاہ رہے ہیں, گھر میں ایک سوئمنگ پول بھی رکھنا چاہ رہے ہیں, تو وہ کیسے رکھیں گے؟ جب آپ بادشاہی کو اچیو کریں گے, جب حکومت کو پتا چل جائے گا نا کہ یہ شخص ہے, یہ شخص کام کر سکتا ہے, یہ والا, حکومت آپ کو لاکھوں کروڑوں دینے کے لیے بھی تیار ہے. کوئی ہو تو صحیح, اس پروفیشن میں کوئی شخص ہے اور اس آرگنائزیشن میں آپ کو لاکھوں کروڑ دینے کے لیے بھی تیار ہے. آپ کو گاڑی بھی وہ دے دے گا, آپ کو بنگلہ بھی دے دے گا, آپ کو چیزیں. کبھی سنا ہے کہ جی اچھا یہ شخص ہے, اس کو یہ انہوں نے آفر کی ہے, گھر بھی وہ دے رہے ہیں فری میں, گاڑی بھی ساتھ دے رہے ہیں, اور کون سی چیز چاہیے آپ کو؟ گاڑی اور پیسہ بھی دے رہے ہیں, کھانے پینے کا بھی دے رہے ہیں, ٹی اے ڈی اے بھی دے رہے ہیں, بونس بھی دے رہے ہیں. نکمے کو دیں گے؟ ہاں جی, نکمے کو جو ان کی چیزیں برباد کر دے, ان کو اس پروفیشن میں رکھیں, کوئی 4-5 کو غصے سے اڑا دے, کسی کو اور سارا بزنس ہی تباہ برباد ہو, دے گا وہ کسی کو؟ خدا یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا؟ جب تم ناراضگی کی دولت کو مینج نہیں کر سکتے تو تمہاری اپنی دولت کون تمہیں دے گا؟ غور سے سنیں, جب آپ ناراضگی کی دولت کو مینج نہیں کر سکتے, مطلب کیا ہے؟ دوسرے کا کام نہیں نا آپ کر سکتے, تو آپ کو اپنا بھی کام نہیں ملے گا. یہ تھا اس میں پہلے. آپ نے کسی کے کام سے شروع کرنا ہے, کریں شروع سے, کسی کے پاس جاب کرنا شروع کریں, کسی کا کام کریں. جب آپ کسی کا کام کرتے جائیں گے, خدا کہے گا اچھا یہ سارے کام بیسٹ مینج کر رہا ہے, تو وہ سارا بزنس آپ کو ہی خدا دے دے گا. آمین. خدا کے لیے بھی تالیاں بجائیں, اس کی حکمت بڑی گہری ہے. آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ کو ملے گا نہیں, یاد رکھیں. اس لیے آج میری دلی دعا ہے, کنگڈم اور پریسٹ ہوڈ آپ کی منزل. غور سے سنیں, کنگڈم اور پریسٹ ہوڈ آپ کی منزل ہے. اور پیدائش پہلے باب میں بھی پریسٹ ہوڈ کا ذکر نہیں ہے, اس میں کنگڈم کا ذکر ہے. دوسرے باب میں بھی پریسٹ ہوڈ کا ذکر نہیں ہے, کنگڈم کا ذکر ہے. لیکن جو تیسرا باب ہے اس سے پریسٹ ہوڈ شروع ہوئی ہے, کیونکہ خدا سب جانتا ہے, اور یسوع ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے. خدا کو یہ پتا تھا, اور پھر وہاں پر انسان سے گناہ ہو گئے, غلطی ہو گئی, اور پھر کیا آیا؟ پریسٹ ہوڈ آ گیا. خدا نے وہاں پر جانور ذبح کیا, اس کے چمڑے کے کرتے بنائے اور اس کو پہنائے. یہ پریسٹ ہوڈ ہے. خدا بادشاہ بھی ہے, یاد رکھیں, اور پریسٹ بھی ہے. خود ہی پریسٹ بن گیا, یعنی یسوع کو پریسٹ بنا دیا, یسوع کو ذبح کیا. یسوع جو ہے وہ اس کی مثال ہے, جب وہ وہاں پر چمڑے کے کرتے بنائے جا رہے ہیں, خون بہایا جا رہا ہے. آپ پریسٹ ہوڈ ہیں. اور پریسٹ ہوڈ میں غور سے سنیں, اگر 3 چیزیں پریسٹ ہوڈ میں یاد رکھیں. پہلی چیز مذبح. اگر آپ کا کوئی مذبح نہیں, یو آر ناٹ اے پریسٹ. غور سے سن لیں, بعد میں نہ کہیے. دیر شوڈ بی اے آلٹر. آپ کا ایک مذبح ہونا چاہیے. وہ آپ کا شخصی مذبح ہوگا, آپ کا خاندانی مذبح ہوگا, اور آپ کا کلیسیا مذبح. یہ اس وقت ہم پریسٹ ہوڈ کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ساتھ. پریسٹ ہوڈ, مذبح. اس کے بعد پریسٹ ہوڈ میں دوسری چیز ہونی چاہیے, قربانی. اور آپ کو معلوم ہے یسوع نے قربانی دی. یہ دیکھیں, اس مذبح پر یہ قربانی کا نشان ہے جو پادشاہ ہے. مذبح اور قربانی, یسوع نے ہماری قربانی دی. اور یسوع نے قربانی دے کر ہمیں یہ بھی کہا ہے, غور سے سنیں, بعض اوقات ہم یسوع کی قربانی کے تک کے بھید کو رہتے ہیں. خدا یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی, قربانی دی, اور کیا لکھا؟ تم اپنی صلیب اٹھاؤ. کتنے لوگوں کو, کچھ لوگ جو ہیں وہ پوری فل گاسپل نہیں پریچ کرتے, وہ کہتے ہیں یسوع کی قربانی اٹس انف فار می, اور وہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جب آنا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے, یسوع نے یہ بھی کہا کہ تم اپنی خودی کا انکار کرو, اور کیا کرو؟ اپنی. یعنی کلام مقدس میں لکھا ہے
قربانی کو سیکھ رہے ہیں, priesthood. پالوس نے رومیو 12 میں کہا ہے, بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. آمین. تو اپنے بدن قربان کرنے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہاں قربان ہوں گے؟ مذبح پر. کہاں پر کرنے ہیں؟ اپنے شخصی مذبح پر قربان کریں اپنے بدن, اپنی خاندانی مذبح پر اپنے بدن قربان کریں, اور اپنے چرچ کے مذبح پر اپنے بدن قربان کریں. یہ پریسٹہڈ ہے. آمین. پریسٹہڈ میں 3 باتیں میں نے بتانی ہیں. پہلی کون سی میں نے بتائی ہے؟ آلٹر. اور دوسری کون سی بتائی ہے؟ قربانی. اور تیسری اور آخری ہے محبت. تیسری اور آخری کیا ہے؟ محبت. یوحنا 3:16 میں لکھا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. محبت کے بغیر آپ مذبح پر نہیں آ سکتے. یاد رکھ لیں. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ میں اپنے شخصی مذبح پر, اپنے خاندانی مذبح پر, کلیسیا مذبح پر محبت کے بغیر آ جاؤں گا, امپاسبل ہے. امپاسبل. کیسے؟ غور سے سنیں. ہر روز کیا ہوتا ہے؟ محبت کے بغیر کیسے نہیں آ سکتا؟ آپ کا بھائی آپ کو ستائے گا, آپ کی بہن آپ کو ستائے گی, آپ کی بیوی آپ کو تنگ کرے گی, آپ کا شوہر بھی کر سکتا ہے, آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں. یہ تو فیملی ہو. اس کے علاوہ محلے میں, جاب پلیس پر, ہر جگہ پر آپ ستائے جائیں گے. لیکن جب آپ مذبح پر آئیں گے نا, جو ہی آپ مذبح پر آئیں گے, اگر ان کے لیے آپ کے دل میں محبت نہیں نا, یو ناٹ اے پریسٹ. یو کین ناٹ بی پریسٹ. آپ ہیں ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سے ان کے لیے برکت نکلنی چاہیے, معافی نکلنی چاہیے, شفاعت نکلنی چاہیے. خدا میرے بھائی کو معاف کر, میری بہن کو معاف کر, میرے بیٹے کو معاف کر, میری بیٹی کو معاف کر, میرے شوہر کو معاف کر, میرے کلیسیا کے فلاں ممبر کو معاف کر, اس نے مجھے بڑا زج کیا ہے, اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے. میرے پاسٹر کو بھی معاف کر دے, میرے پاسٹر نے میرے پر بڑا غصہ کیا ہے, تو اس کو معاف کر دے. میرے حکمران کو بھی معاف کر دے, میرے بھائی کو معاف کر دے, میرے کوائر لیڈر کو معاف کر دے, ڈرم بچانے والے کو معاف کر دے. اس نے میری بات نہیں مانی, میں ہرٹ ہوا ہوں. جب آپ ہرٹ ہوں گے اور آپ کے اندر محبت نہیں ہوگی, یو آر ناٹ اے پریسٹ. جھوٹ نہ بولیں. دعویٰ کر سکتے ہیں آپ, دعویٰ کر سکتے ہیں آپ, یو کین ناٹ بی اے پریسٹ. اگر آپ کے اندر کیا, آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ مذبح نہیں, آپ کے پاس قربانی نہیں ہے. قربانی اپنی دینی ہے, دوسروں کو لا کے قربان نہیں کرنا. خدا نے یہ چینج کر دیا, اپنی سلیپ اٹھانی ہے, دوسرے کی نہیں. اپنے بدن لانے ہیں, دوسرے کے بدن نہیں چاہیے. زندہ چاہیے بدن, آپ کے چاہیے. اور تیسری میں نے کیا بات بتائی ہے؟ محبت. یہ پریسٹہڈ ہے. پریسٹہڈ ان 3 کے بغیر نامکمل, ناممکن ہے. بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں, میں آپ کو لائف ٹائم ایکسپیرینس اگر شیئر کروں تو بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں دعا کرنے کا بھی, شفاعت کرنے کا بھی, پھر کرسچن ہونے کا بھی, مسیحی ہونے کا بھی. لیکن جب آپ ان کی کہانیاں سنیں, چغلیاں ان کی سنیں, تو آپ کو امریکہ, کینیڈا, UK, دنیا کے کونوں کونوں تک ان کی چغلیاں نظر آئیں گی. دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے, لیکن کسی کے لیے مذبح پر جھک جانا کہ خداوند یہ کمزور ہے, یہ اس نے گناہ کیا ہے, اس سے یہ خطا ہو گئی, اس کو معاف کر دے, اس نے مجھے ہرٹ کیا, اس کو معاف کر دے, اس نے میرے خاندان کو ہرٹ کیا, اسے معاف کر دے. میں تب تک اس مذبح سے نہیں اٹھوں گا, میں قربان ہو جاؤں گا. یہاں پر میں قربان ہو جاؤں گا جب تک تو اسے معاف نہ کرے. کوئی ہے ایسا شخص؟ آخری بات کر رہا ہوں, غور سے سنیں. کوئی ایسا شخص ہے جو مذبح پر قربان ہو جائے جب تک اس کی بہن اس منزل کو اچیو نہ کرے؟ کوئی ایسا ہے یہاں بیٹھا ہوا؟ تب تک اپنے اس مذبح پر قربان ہو جائے جب تک اس کا بیٹا نشہ نہ چھوڑ دے. کوئی ہے ایسے یہاں پر بیٹھا ہوا کہ مذبح پر کہ میں قربان ہو جاؤں گا جب تک میرا بیٹا اس لعنت سے باہر نہیں آئے گا, میری بیٹی اس لعنت سے باہر نہیں آئے گی, میرا چرچ کا ممبر اس لعنت سے باہر نہیں آئے گا؟
میرا پاسٹر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے کسی مسئلے میں, وہ اس سے باہر نہیں آئے گا, میں قربان ہو جاؤں گا. ہے کسی کی ہمت؟ یہ وہ لوگ خداوند یسوع تلاش کر رہا ہے. دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے, بیٹھ کر ان کرسیوں پر بیٹھنا بڑا آسان ہے. اٹس ویری ایزی, ویری ایزی. کسی کی بادشاہی میں انجوائے کرنا بہت آسان ہے. خود بادشاہی ڈیولپ کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. لیکن پھر بھی خدا ان کا شکر کرتے اس کی حکمت کے لیے. کہ غور سے سنیں یہ آخری بات, کہ پنجابی کا محاورہ ہے, چونے دے پل ڈیلے نو بھی پانی آ جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اصل پانی اسی چونے نو دے رہے ہیں, ڈیلے بیٹھے نے کئی, وہ کہتے ہیں چلو ساڈی بھی موجاں لگیاں, واہ واہ اتنے روٹی بھی لگتی پئی, کرسیاں بھی لگیاں لگائیاں مل جانی ہیں, ہر چیز ہی, ڈیلے بھی انجوائے کر کے چلے. خدا اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے. خدا کو کی حکمت کو نچیز نہ جانے. اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے نا, تو ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کی وجہ سے مل رہا ہو سکتا ہے آپ کی شوہر کی وجہ سے مل رہا ہو سکتا ہے آپ کی کسی بیٹی کی وجہ سے مل رہا ہو سکتا ہے کسی بیٹے کی وجہ سے مل رہا ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے نہیں. غور سے سنیں, یہ بڑا سخت جملہ ہے. ہو سکتا ہے آپ کے پاسٹر کی وجہ سے مل رہا ہو. آپ کو کیا پتا کہ وہ کتنا فکر مند ہو رہا ہے. آپ تو گھر میں موجے مار رہے ہیں, آپ تو اپنی جاب میں بھی روپے پیسے میں اکاؤنٹس میں ٹک پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو کتنی پیچھے دعائیں ہو رہی ہیں کوئی پتہ نہیں, کیا پیچھے پین ہے کوئی پتہ نہیں. عزیزو غور سے سنیں, آپ کی ڈیسٹنی جو ہے وہ کنگڈم اور پریسٹہڈ ہے. یہ اعلان ہے. اس سے پوری بائبل آپ پڑھ کے دیکھ لیں, پیدائش سے مکاشفہ تک یہی ڈیسٹنی ہے, یہی ڈیسٹنی. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی ڈیسٹنی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, یو آر ناٹ اے چرچ, یو آر ناٹ اے بلیور. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں, خدا ان کی سنیں, اپنے آپ کو پیش کریں اور کنگڈم کو اور پریسٹہڈ کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ آخری بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے کلیسیا کو بتائی ہے, اور یہ امپورٹنٹ ہے.